program kunjur gawonar gaskat or ngantan jhe dan break podun जैसे पजू के दिरिंग अति से जवान शायर चंती बल्तिस्तानी खों शाख से जो स्टूडियो नु और एहसान दानी साहब ने दिरिंग खों साथी खों थोप से जो दिरिंग स्टूडियो नु तो अस्सलाम वालेकुम शहजाद मेहदी आंटी शाख से जो वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद मेहदी यान जो है चिबे से शायरी तरफ गिरी रुझान सोच और गिरी ताल्लुक पु गाने यान तो सच कसल में जो गैला और शायरी तरफ गिरी रुझान पु चिबे सोच दो सांजर जो और यान जो है यहमोर नजर प्रोग्राम शुरू हो सुनाया यहमो गिक पजू इंशाल्लाह सिंपल दोनों तंगा बहुत मशहूर हो जुएरी कि यहाँ इसका जो सोच दी मोहब्बत को मिल और एहसान दानी साहब से शाखसियत इंसु तो ये फिर सादत इंजु कोई भी आपको जस ना कविस ना बिस में गला कविस ना बिस में जरे लेकिन ना ngaya yamu mushaira bes pin so gane te mi khan lekin ar gasa kalam zer nanga ane khatram tam shon या बेस्ट बजे बिल्कुल ate wana do ngale chok itu ko mari akse बिल्कुल जो दो यहाँ हमशत पर देवी तो देवी हाँ अलग छप्पे do sangar gase jur gase nangale itu ko thatsa jo बिल्कुल इन जो शहजाद मेरी यहाँ ये ताल्लुक पु गाने जो अच्छी बस ये शायरी तरफ रुझान जो बेसिकली तो बल्तिस्तान जो होती है बल्तिस्तान नहीं और आगे यहाँ गहराई सोनर है खरमंग और अगर उससे भी आप अगर डीपली जाती हैं तो तरकती से मेरा ताल्लुक है। अच्छा जी ठीक है वाह 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 और शायरी ऐसी चीज़ है ना कोई भी अल्लाह किसी को भी पैदा करता है तो उसके अंदर कोई टैलेंट ज़रूर छुपाता है बिल्कुल और अब ये तो आप पे है कि आप उसको किस तरह उभारते हैं। ठीक है जो तो मेरा तो बचपन से मैं एक सवाल लेके मैं चलता था कि अगर आप अल्फाज के अगर आप जुमले बना सकते हैं तो आप अल्फाज के अशार क्यों नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल क्या बात तो इस पॉइंट को लेके तकरीबन 6th क्लास से मैंने पहला शेर कहा जबरदस्त इस तरह। तो मेरा पहला शेर मैं आपको सुना दूं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्फाज को लेके मैं लिखता था तो एक बार मैंने लिखा था घर की मुर्गी दाल बराबर पे अच्छा मिसल तो ठीक मैंने कहा था वो मुझको ठुकराता क्यों है जबकि वो मेरा अपना है वो मुझको ठुकराता क्यों है जबकि वो मेरा अपना है ये मिसल तो सच्ची निकली घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या बात है शुरू ये मेरी होती थी शुरू की शायरी मैंने शुरू में की तो इस तरह करते करते अल्फाज चुनते हुए अशार बनाते हुए तो फिर मैं बस शायरी की तरफ आ गया और फिर मोहब्बतें और दुआएं तो फिर शायरी के साथ होती ही होती हैं तो फिर उनको लेके उन्हीं के सहारे फिर मैं इधर तक आ गया। चलिए हम पहली लाइव भी है जो पहली गजल हम सुनते हैं कि आपने जो पहली गजल कही बाकायदगी से किसी मुशायरे में या अपनी पसंद की गजल टॉप पर वो सुनाइएगा। जी 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 पहली गजल मेरी थी वो मैं आपको सुना दूंगा कि सब गमों को हर सितम को भूल जाना चाहिए। वो सब गमों को हर सितम को भूल जाना चाहिए आदमी को हर तरह से मुस्कुराना चाहिए। क्या कहने हर तरह से मुस्कुराना चाहिए। वाह कौन तुमको छोड़ जाए कब तुम्हें मालूम है कौन तुमको छोड़ जाए कब तुम्हें मालूम है अपने सारे दोस्तों को आजमाना चाहिए। क्या कहने बहुत कौन तुमको छोड़ जाए कब तुम्हें मालूम है अपने सारे दोस्तों को आजमाना चाहिए और सब उलझ कर रह गए हैं जिंदगी की राह में सब उलझ कर रह गए हैं जिंदगी की राह में मेरी बस्ती में कोई बहलोल दाना चाहिए। सब उलझ कर रह गए हैं जिंदगी की राह में मेरी बस्ती में कोई बहलोल दाना चाहिए। और इसका मकता कुछ यूं था कि कुचैया जाना में शहजाद मत सजदा करो रब के आगे ही तुम्हें सर को झुकाना चाहिए। बहुत खूब यानी अजीब इत्तेफाक है हमारे शहजाद साहब ने जो पहली गजल कही ना तो उसमें चाहिए चाहिए इसका रदीफ है तो हमने जो पहली गजल कही थी कि अव्वल अव्वल बस खुदा का नाम होना चाहिए। क्या बात नाम हर जब ले लिया तो काम होना चाहिए। काम काफिया था रदीफ के लिए मैंने चाहिए को इस्तेमाल किया था बिल्कुल ऐसे ही शहजाद ने कहा। चलिए शहजाद तो इस्लाम खान गामक हम फेसबुक पे भी लाइव हैं और सुना FM 89.4 गिलगित बल्तिस्तान के पेज से लाइव देख सकते हैं। हमारे साथ शहजाद मेहदी मौजूद हैं यंग शायर हैं बल्तिस्तान के और माशाल्लाह से अच्छी खासी नज़में लिख चुके हैं और एक्सप्रेस मैगजीन में इनकी काफ़ी जो है नज़में जो पब्लिश हो चुकी हैं और हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र का मकाम की जनाब हमारे जो यंग टैलेंट है वो शायरी की तरफ भी आ रहे हैं सिंगिंग मौसीकी की तरफ काफ़ी हैं तो शायरी की तरफ भी आ रहे हैं। तो शहजाद मेहदी जो है बहुत कम लोगों में शायरी का जो है यूथ में स्पेशली कम रुझान है शायरी की तरफ इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं कौन से आप यूथ की बात कर रही हैं पाकिस्तान में या गिलगित बल्तिस्तान में? गिलगित बल्तिस्तान में कह लें पाकिस्तान में कह लें तो नहीं कुछ यूँ है ना अभी तो खैर मैं देख रहा हूँ कि स्कर्दू के जो लड़के हैं स्पेशली उनमें तो
کچھ زیادہ ہی آج کل شعور آ گیا ہے شاعری کے بارے میں, زبردست. کیونکہ مجھے میسیجز مل رہے ہوتے ہیں جو ابھی نئے جو لکھنے والے ہیں ان کے مجھے میسیجز ملتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے. صحیح. کیونکہ جو چھمی چیز چمین جو ہے انجین شاعری تک ختم ہوئے ذوق ختم ہوئے چیز چمین, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے نصاب میں اردو شاعری شامل ہے بالکل. تو وہ آپ پڑھتے ہیں, تو اس طرح ختم ہوا. میں پہلا پوائنٹ بتاؤں جو. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سرزمین بلتستان نے بڑے اچھے شعراء پیدا کیے ہیں. بالکل بے شک, اس میں کوئی شک تو نہیں. ابھی احسان دانش صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, بڑے اچھے شاعر ہیں, ہم سنتے ہیں ان کو, لیکن ان کو خود یاد نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ مشاعرہ پڑھا, وہ الگ چیز ہے. بالکل. ماریا مو کھیلنا چپ موین چپ میں طبیعت کو ذہنیت کو یہاں شاعری یہاں سے نال تام سے مسج اون یمالا تو گاما نال پتہ کو تام سے شاعری جو یو تو خدی کو پین یت چھت پین ایپ سنگت من کو نال سا یا شاعر کو نے پیا سی مسج من ما یو من نال سمت گلگت بلتستان نے شاعر اس کے بالکل جو صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. ماریا مو مسج کن کہنا کوئی تو کھری سبب کو قسم مسج یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. وانا دی تو میں پیا اتون می مت پیدو سمت مو کھری مسج نقصد نی غری مسج نقصد یری مسج نقصد وانا دو پھری ngata سمت گلگت گانے انٹرسٹ. بالکل. تو شہزاد مہدی, ہم فیس بک پہ جو ہے ہم جو ہے کم وقت کے لیے لائف ہے, تو جتنا آتی فیس بک اسناب ان پہ سامعین گاما اور انتانگ گاما سے جو ہے ین پھنسے دی 15 منٹ گتا سنتے ہیں, اور ہم تو پورا 2 گھنٹے سنیں گے مزید. تو جتنے بھی جو ہے سن رہے ہیں آپ بھی جو گلگت بلتستانی ٹیلنٹ کو ین پھنسے انتانگ جو ہے کھولا اپریشیٹ بس جو اور دی ویڈیوز ہیں شیئر بس ین پھنسے, اور انتانگ سو اسناب جو نئی جو ہے دی کھرے انتانگ اسکت پو ریڈیو پروگرام پوچھے www.sunfm.pk کا سنابنگ ان منجو, اور گلگت بلتستان یوتھ خان کو ڈائریکٹ 89.4 ٹیون بس ناگن بیانگ ان منجو, اور انتانگ ایس ایم ایس اب بیانگ منجو جی بی اسپیس انتے منتا پو انتے میسیج پو دو انتانگ سینڈ من 888 کا. تو شہزاد مہدی کوئی اور نظم آپ کی پسندیدہ نظم؟ جی 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 ضرور میں سناؤں گا. غزل سنا دوں. جی جی تقریباً تازہ غزل ہے. ٹھیک ہے. تو حسین لڑکی تمہارے رستے میں ایک دیوانہ پڑا رہے گا. حسین لڑکی تمہارے رستے میں ایک دیوانہ حسین لڑکی تمہارے رستے میں ایک دیوانہ پڑا رہے گا, وہ گر خدا کی طرف گیا تو شراب خانہ پڑا رہے گا. وہ گر خدا کی طرف گیا تو حسین لڑکی تمہارے رستے میں ایک دیوانہ پڑا رہے گا, وہ گر خدا کی طرف گیا تو شراب خانہ پڑا رہے گا. تماش بینو تمہیں خبر ہے کہ خیمہ گاہ وضو کے آگے. تماش بینو تمہیں خبر ہے کہ خیمہ گاہ وضو کے آگے, تمہاری آنکھیں پڑی رہیں گی ہمارا لاشا پڑا رہے گا. کیا کہنے بھائی, کیا تماش بینو تمہیں خبر ہے کہ خیمہ گاہ وضو کے آگے, تمہاری آنکھیں پڑی رہیں گی ہمارا لاشا پڑا رہے گا. یہ لوگ مجھ کو بتا رہے ہیں کہ صبر کرنے میں بہتری ہے. صبر کرنے میں بہتری ہے. یہ لوگ مجھ کو بتا رہے ہیں کہ صبر کرنے میں بہتری ہے. یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے تو فقط دلاسا پڑا رہے گا. فقط دلاسا پڑا رہے گا. یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے تو فقط دلاسا پڑا رہے گا. جو کہہ رہے ہیں تمہارے مرنے سے نام باقی نہیں رہے گا. جو کہہ رہے ہیں تمہارے مرنے سے نام باقی نہیں رہے گا. بہت خوب. انہیں بتانا ہمارے کتبے پہ ایک مصرع پڑا رہے گا. جو کہہ رہے ہیں تمہارے مرنے سے نام باقی نہیں رہے گا, انہیں بتانا ہمارے کتبے پہ ایک مصرع پڑا رہے گا. اور ہماری غزلوں کو لوگ شب بھر پڑھا کریں گے یقین مانو. ہماری غزلوں کو لوگ شب بھر پڑھا کریں گے یقین مانو. تمہارے بچے کی ڈائری میں بھی ایک ترانہ پڑا رہے گا. ہماری غزلوں کو لوگ شب بھر پڑھا کریں گے یقین مانو. تمہارے بچے کی ڈائری میں بھی ایک ترانہ پڑا رہے گا. اسے بتانا کہ ایک شاعر سے روٹھنے کی سزا یہی ہے. اسے بتانا کہ ایک شاعر سے روٹھنے کی سزا یہی ہے. تمہارے دل میں غزل رہے گی یا ایک خلاصہ پڑا رہے گا. اور نبی آخر کسے خبر تھی کہ آستینوں میں سانپ ہوں گے. نبی آخر کسے خبر تھی کہ آستینوں میں سانپ ہوں گے. کسے خبر تھی کہ کربلا میں تیرا نواسہ پڑا رہے گا. اور تم ابن مہدی یہ مت بتانا کہ سانحہ کس طرح سے ہوگا. تم ابن مہدی یہ مت بتانا کہ سانحہ کس طرح سے ہوگا. فقط یہ پرچی پہ لکھ کے آنا کہ ایک جنازہ پڑا رہے گا. بہت خوب. اور ایک شعر اس کا رہ گیا تھا, تمہیں یہ اکثر بتا چکا ہوں کہ گھر سے تھوڑا سا پڑھ کے آنا. تمہیں یہ اکثر بتا چکا ہوں کہ گھر سے تھوڑا سا پڑھ کے آنا.
تمہیں سکھانے کو بیٹھ جاؤں تو میرا پرچہ پڑا رہے. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے، واہ 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 واہ. تو شہزاد مہدی آپ نظم لکھتے ہیں، غزل لکھتے ہیں، تو جو معاشرتی جو مسائل وغیرہ ان پہ بھی غزل آپ نے لکھی ہے، یا جو ہے کہتے ہیں کہ ہم جو سوسائٹی میں ہمارے جو پرابلمز ہیں ڈفرینٹ، ان پہ جو ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اویئرنیس کے لیے؟ نہیں ان پہ تو خیر میں نے کبھی نہیں میں نے کچھ کہا اس میں، مگر اسی غزل کے اندر دبے لفظوں اس طرح کی باتیں آ چکی ہیں، باتیں آ چکی ہیں، غیر شعوری طور پر ان کو ادراک ہو چکا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ ناہمواریاں پیدا ہو رہی ہے. لہٰذا اگرچہ انتہائی رومانوی غزل ہے، اس کے باوجود بھی رومانوی غزل کے اندر بھی کہیں نہ کہیں سے وہ پہلو نکل آتا ہے، آپ اگر غور کیجئے تو. بالکل بے شک. تو شہزاد مہدی آپ جو ہے کچھ غزلیں جو ہے ماشاء اللہ سے پبلش بھی ہو چکی ہیں ڈفرینٹ جو ہے ہماری جو ہے نیشنل میگزینس میں، ان میں سے کچھ آپ سنانا چاہیں؟ پھر ہم یہ لائیو سیشن یہاں پہ ختم کریں گے اس غزل کے بعد، اور ہم یہ جو ہے پروگرام تو جناب مزید 12 تک کنٹینیو رہے گا. جی لاسٹ ٹائم ہوئی تھی ایک غزل میری پبلش ہوئی ایکسپریس میں. ٹھیک. تو وہ کچھ یوں تھی کہ پھولوں کے سنگ کانٹوں سے بھی یاری کی، پھولوں کے سنگ کانٹوں سے بھی یاری کی، ہم نے گلشن میں ایسے گلزاری کی. واہ واہ کیا گلزاری. آدھا حصہ اس کا قصہ تھا شاید، آدھا حصہ اس کا قصہ تھا شاید، اس نے میری نظم پہ آہو زاری کی. آدھا حصہ اس کا قصہ تھا شاید، اس نے میری نظم پہ آہو زاری کی، اپنے دوست کو جا کر سب کچھ بول دیا، اپنے دوست کو جا کر سب کچھ بول دیا، ہم نے اپنے دشمن سے غداری کی. اور ترک تعلق واحد حل تھا میری جان، ترک تعلق واحد حل تھا میری جان، تم نے میرے ساتھ بڑی منہ ماری کی. ترک تعلق واحد حل تھا میری جان، تم نے میرے ساتھ بڑی منہ ماری کی، کچھ لوگوں کا خون بہا تھا سڑکوں پر، کچھ لوگوں کا خون بہا تھا سڑکوں پر، تب جا کر تحریک چلی بیداری کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور شاعر سے کہتے ہیں روگ لگا ہوگا، شاعر سے کہتے ہیں روگ لگا ہوگا، کوئی وجہ تو ہوتی ہے بیکاری کی. کیا بات ہے. شاعر سے کہتے ہیں روگ لگا ہوگا، کوئی وجہ تو ہوتی ہے بیکاری کی. اور ہنسنے والے اچھا خاصا روئے تھے، ہنسنے والے اچھا خاصا روئے تھے، بیچ سڑک پہ ایسی کیا فنکاری کی. ہنسنے والے اچھا خاصا روئے تھے، بیچ سڑک پہ ایسی کیا فنکاری کی. اور میاں شہزاد کہاں سے آتے ہو، اور میاں شہزاد کہاں سے آتے ہو، رات گئے مسجد کی چوکیداری کی. بہت خوب، بہت خوب. چھا گئے شہزاد مہدی آپ. میں ماریہ ایک بات کروں، ان کی دو غزلیں ابھی ہم نے سنی ہے، اور ان کا جو لہجہ جس انداز میں یہ ابھرتا جا رہا ہے نا، اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ گلگت بلتستان کے افق پر جو شاعری کا جو افق ہے، اس پر یہ ایک ایسا دن آئے گا، یہ انتہائی چمکتا دمکتا ہوا نظر آئے گا. اور یوں تو ایک کہکشاں بن چکی ہے، یعنی ستاروں کی کہکشاں بنی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ مل کر شاعری کر رہے ہیں، مگر ان میں یہ لہجہ انتہائی توانا ہے، انتہائی مضبوط سٹرنگ ہے. تو مجھے وہ دن ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ اس دن یہ انتہائی چمکتا ہوا نظر آئے گا، اور ان کی ہر طرح سے اور ہر طرف سے پذیرائی ہوگی. بالکل کیا بات ہے. تو شہزاد مہدی دیکھیں، احسان دانی صاحب آپ کے یہیں پہ فین بن گئے. کیوں احسان دانی صاحب؟ اس میں کیا شک ہے، ان کا لہجہ ایسا ہے، بالکل کیا شک ہے. بالکل. تو نرتیس نابے خان گاما انتانگائل فیس بک سلتے جو لائیو جو اور ہم نے کوشش کی ہے، جس کے پاس تھوڑی بھی صلاحیت ہے نا، تو اس کو ہم نے یعنی عزت دینے کی کوشش کی ہے، ان کو شہرت دینے کی کوشش کی ہے، ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور جن کے اندر کچھ نہیں، وہ غلط انداز سے اوپر چڑھ کر نہ آگے لوگوں کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہماری نظر میں نہ جگہ ہے، نہ ہماری زبان میں جگہ، نہ ہمارے قلم میں جگہ ہے. البتہ جن کے اندر صلاحیتیں ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح سے پیچھے رہے ہیں، ہم ان کو آگے کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اور جو غلطی سے آگے گئے ہیں نا، ان کو پیچھے کرنا لازم ہوگا. بالکل. تو شہزاد مہدی ہمارے پاس بہت بڑی اگزامپل ہے، جناب ینگ شاعر ہے، اور بہت اچھی ماشاءاللہ انہوں نے غزلیں کہیں، اور ابھی 12 بجے تک ہمارا پروگرام ہے، اور آپ ہمیں سن رہے ہیں سن FM 89.4 پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو نیٹ ورک. اور شہزاد مہدی ینگ شاعر ہمارے پروگرام میں ہے، تو سنتے رہے پروگرام گاؤن اور گسکت سن FM 89.4 پہ. اور تھینک یو سو مچ جنہوں نے بھی ہمیں یہاں پہ لائیو جوائن کیا ہوا ہے، اور بہت سارے کامنٹس ہیں، آپ کے کامنٹس بھی پروگرام میں ہم شامل کریں گے لیکن بریک کے بعد.